अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद खालिद मुस्तफ़ा एक्सक्लूसिव वेव्स के साथ। नाज़रीन, आज मई की 23 तारीख है और हफ्ता है। तो लोग जो हैं, और मैं ये भी समझता हूँ कि इस वक्त ईद की तैयारियों में हैं, बकरा वगैरह अपने जानवर वगैरह ख़रीदने में मसरूफ़ हैं। लेकिन एक्सक्लूसिव वेव्स अभी भी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जो इस वक्त इंटरनेशनल डेवलपमेंट हो रही हैं, आज उसको भी डिस्कस करेंगे। ख़ासकर हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं सैयद आसिम मनीर साहब इस वक्त ईरान में मौजूद हैं। कतर की जो एक डेलीगेशन है वो भी वहाँ पे मौजूद है। देखना यह है कि क्या वहाँ पे कोई टॉक्स का कोई मुस्बत नतीजा सामने आता है कि नहीं आता। तमाम दुनिया की नज़रें उस पर जमी हुई हैं। तो इसके अलावा जो हमारा मुल्की मामलात हैं उसमें भी ख़बरें हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं वो भी इस रवाना हो चुके हैं चाइना के लिए। तो चाइना के साथ हमारी जो है ऑल वेदर फ्रेंडशिप है, कोऑपरेशन है उनके साथ हमारा। और चाइना ने हमें हर मुश्किल में हमें बेल आउट किया है और हमने भी दोस्ती का हक़ अदा किया हुआ है। और वो जो कहते हैं कि हिमालय से ऊंची और समुंदर से गहरी हमारी दोस्ती है, वो बिल्कुल ठीक बात है। और उसमें किसी किस्म की कोई लग्जश नहीं आई, कोई कमी वाक़या नहीं हुई, बल्कि दिन ब दिन ये दोस्ती मज़ीद स्ट्रेंथन होती चली जा रही है। और ये बात करेंगे कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना में चले गए हैं और वो 26 तारीख तक उनका वहाँ पे विज़िट है। तो देखना यह है कि वो वहाँ पे क्या उनकी एक्टिविटीज़ होंगी, किन इश्यूज़ पे बात होगी, उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि बजट की भी तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त जो डिक्टेशन है वो आईएमएफ की चल रही है। आईएमएफ गो के 13 मई को यहाँ पे आया था उनका डेलीगेशन, 20 मई तक वो यहाँ पे रहे, लेकिन वो चले गए हैं। कुछ उन्होंने डायरेक्शंस दी हैं और इस वक्त भी उनका जो डेलीगेशन है वाशिंगटन से पाकिस्तानी टीम को डिक्टेट कर रहा है। और बजट प्रपोजल्स जो हम उनको फ्लोट कर रहे हैं वो उनको रिजेक्ट भी कर रहा है, और कुछ को शायद अभी तक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो कहने का मतलब ये है कि बजट जो है वो जो बन रहा है वो सारी की सारी आईएमएफ की डिक्टेशन पे बन रहा है। तो उस पर अब बात करते हैं कि जब ये डेलीगेशन गया तो उन्होंने कहा कि 2% जो आपने जीडीपी का वो एज ए प्राइमरी सरप्लस रखना है। और पाकिस्तान जो है वो ये चाह रहा है कि जो तनख्वाहदार तबका है उन पे जो इनकम टैक्स के जो रेट हैं वो हायर साइड पे हैं, तो वो उनमें कमी करना चाह रहा है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट कमी करनी चाह रहा है। इसी तरह के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका जो एक्स्ट्रा जो 1% जो टैक्स लगा हुआ है उसको भी ख़त्म करना चाह रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है वो 200 अरब रुपये का आ रहा है, जिसको अभी तक आईएमएफ ने एक्सेप्ट नहीं किया। इसके लिए जो जो एफबीआर की जो कारकर्दगी है उस पर भी आईएमएफ को बिल्कुल जो है सेटिस्फेक्शन का इजहार नहीं किया, इत्मीनान का इजहार नहीं किया, क्योंकि पहले 10 माह है इस आउट गोइंग ईयर के, उसमें 683 अरब रुपए का खसारा है रेवेन्यू में। और जो नया माली साल है उसके लिए जो टारगेट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहती है कि उसको कम किया जाए, लेकिन आईएमएफ कह रहा है कि 15.2 ट्रिलियन तक का ये टारगेट टैक्स कलेक्शन का टारगेट होगा, और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो इससे अलग होगा। तो बहुत बड़ा जो अपहिल टास्क है वो एफबीआर को देने जा रहे हैं आईएमएफ। और आईएमएफ ने ये भी कहा है कि 430 अरब के जो हैं वो आपने मज़ीद जो टैक्स मेयर्स लेने हैं और टैक्सेशन करनी है इस हवाले से। तो इसहाक डार साहब की क़यादत में एक कमेटी बनाई गई है जिसने बजट्स की जो प्रपोज़ल है उनको फाइनलाइज़ करना है, और 430 अरब रुपए के उन्होंने मेयर्स सजेस्ट करने हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि इसमें जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है औरंगज़ेब साहब को उनको प्राइम मिनिस्टर ने साइड लाइन कर दिया हुआ है। तो जो 430 अरब रुपए हैं इनमें से 215 रुपए के नए टैक्स मेयर्स होंगे, और 215 जो जो का रेवेन्यू होगा वो एनफोर्समेंट की मदद से वो इंक्रीज़ किया जाएगा। तो एनफोर्समेंट कमेटी भी बन चुकी हुई है। तो नाज़रीन, अभी जो है ना बजट बनने के प्रोसेस में है। आईएमएफ जो है वो ऑन बोर्ड है। आईएमएफ जो है उसकी डिक्टेशंस जारी सारी हैं, और देखते हैं कि 5 जून में क्या कोई अवामी बजट आएगा। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की आवाम को कोई रिलीफ मिले, क्योंकि पाकिस्तान में जो यूटिलिटी बिल्स हैं वो बहुत ज़्यादा
ان کا جو ہائر سائڈ پہ ٹیرف چلا جا رہا ہے، اور خاص کر جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں اس کے حوالے سے جو ٹارگٹ سیٹ کیا ہے وہ 1727 ارب روپے کا اگلے سال کا کیا ہے. اور 1727 ارب روپے سے جو ٹارگٹ ہے وہ کیسے حاصل کیا جائے گا؟ ظاہر ہے جو پیٹرولیم لیوی ہے جو 80 روپے لیٹر کا جو ٹارگٹ تھا اس سال کا دونوں پروڈکٹس پہ، ڈیزل پہ اور پیٹرول پہ، تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو 100 روپے تک لے کے جائیں تو اس سے ہوگا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو کاربن لیوی ہے اس کو 100% انکریز کیا جائے گا اگلے سال، اور وہ 1 جولائی سے نافذ العمل ہوگی. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ کا ٹارگٹ جو ہے میٹ نہیں ہوتا، اور ہم دیکھیں گے کہ آپ کا ٹارگٹ جو ہے پہلے جو کوارٹر ہوگا جو جولائی سے جو جولائی اور ستمبر کا جو کوارٹر ہوگا پہلا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کو 3.05 ٹریلین جو ہے وہ ریونیو اکٹھا کرنا ہے. اگر وہ نہ اکٹھا کیا گیا تو پھر دوبارہ ٹیکس میئرز کو زیادہ بڑھا دیا جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہو سکتا ہے کہ جو بجٹ آئے تو پہلے کوارٹر کے بعد ایک نیا منی بجٹ آ جائے. تو یہ پرابلمز جو ہیں یہ پھر آئیں گی، اور لگتا ہے کہ آنے والا جو بجٹ ہے بڑا سخت بجٹ ہوگا، اور عوام کی جو ہے نا جو ریلیف کی امید ہے وہ شاید پوری نہ ہو سکے. کیونکہ جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں اگر اس کی وجہ سے آپ کا پیٹرولیم لیوی بہت زیادہ بڑھتا ہے تو اس کا امپیکٹ یہ آئے گا کہ جو سوشل سٹیبلٹی ہے اس پہ امپیکٹ آئے گا، اس پہ انفلیشن بہت زیادہ بڑھ جائے گی، افورڈیبل نہیں رہے گا. اور اسی وجہ سے میں یہ بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں اس وقت، اور سب سے جو پاورفل شخصیت ہے پاکستان کی، چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر صاحب، وہ ایران میں گئے ہوئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے جو ایران اور یو ایس کی جو ٹینشن ہے یہ ختم ہو جائے اور ٹاسک کا مثبت جواب آئے. کیونکہ اگر مثبت جواب آتا ہے تو پھر ابنائے ہرمز کھل جائے گی، اور اس کی وجہ سے جو انٹرنیشنل پرائسز بڑھ گئی ہیں وہ اس پہ کمی آئے گی. تو پھر پاکستان میں بھی انفلیشن کم ہوگی، اور جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں اس کی قیمتیں بھی کم ہوں گی. تو اس حوالے سے بھی وہاں پہ بڑی ڈسکشنز جاری ہیں. قطری جو وہاں پہ ڈیلیگیشن ہے وہ بھی وہاں پہ پہنچا ہوا ہے تاکہ کوئی مثبت رزلٹ وہاں سے آ جائے. لیکن ایران جو ہے وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب بھی کوئی نئی آپ ملاقات لے کے آتے ہیں، نئی سجیشنز لے کے آتے ہیں، تو ایران جو یو ایس اے ہے اس کی ڈیمانڈز بڑھ جاتی ہیں. تو جب اس کی ڈیمانڈز بڑھ جاتی ہیں اور پھر ٹرمپ کی جو سٹیٹمنٹس آتی ہیں وہ بڑی انوائنگ ہوتی ہیں. تو اس ماحول میں وہ جو ہے ڈیسیژن میکنگ میں آسانی نہیں ہے ایرانین لیڈرشپ کے لیے. اور اس دورے میں چیف آف ڈیفنس فورس جو ہے ہمارے سید عاصم منیر صاحب، ان کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ جو ایران کا جو سب سے بڑا جو لیڈر ہے، جو اعلیٰ ترین جو لیڈر ہے مجتبیٰ خامنہئی صاحب، ان سے بھی ملاقات کریں تاکہ صحیح بات پتہ چلے کہ ایران کیا چاہتا ہے، تاکہ اس کے بعد پھر جو ہے نا نیا لائحہ عمل بنایا جا سکے. تو اس حوالے سے امید کی جا رہی ہے کہ مجتبیٰ خامنہئی کے ساتھ بھی چیف آف ڈیفنس فورسز کی ملاقات ہو جائے گی. اور اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ امریکہ بھی جو ہے اس پہ رسپانڈ کرے گا. کیونکہ امریکہ کا یہ خیال ہے کہ جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کے ساتھ جو بات چیت چل رہی ہے، اور اس پہ جو سب سے بڑے جو لیڈر ہیں ان کے راہبر ہیں جو ان کی اس میں جو ہے ان کی طرف سے بھی اگر کانسیپٹ وغیرہ آ جاتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ بات جو ہے وہ آگے بڑھے اور اس کا کوئی پازیٹیو رزلٹ آئے. تو اس حوالے سے چیف آف ڈیفنس فورسز کا یہ جو وزٹ ہے اس کو دنیا بڑا ویٹیج دے رہی ہے، اور تمام دنیا کی جو نگاہیں ہیں وہ اس طرف ہیں. اور سعودی عربیہ بھی بڑا انٹرسٹڈ ہے کہ یہ کس طریقے کے ساتھ یہ جو جنگ ہے وہ ٹل جائے اور آن پرماننٹ بیسس پہ ٹل جائے. کیونکہ ورلڈ کپ بھی ہونا ہے وہاں پہ، اور مڈل ایسٹ کنٹریز جو ہیں، گلف کنٹریز میں اگر یہ ٹینشن رہتی ہے تو پھر جو ورلڈ کپ کا جو فیوچر ہے وہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ وہ ٹھیک، یعنی کہ وہ بھی ایٹ رسک ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب زیادہ تر جو بات ہے وہ یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ ایران جو ہے ابنائے ہرمز میں اپنا کنٹرول رکھنا چاہتا ہے اور وہ ٹول لینا چاہتا ہے ہر صورت میں. کیونکہ اس کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا انفراسٹرکچر بہت زیادہ تباہ کیا ہے، ہم پہ بیجا جنگ مسلط کی گئی ہے، ہمارا بہت نقصان ہوا ہے تقریباً $274 ارب کا. یہ پریلیمنری ایسٹیمیٹس ہیں. تو ہم نے جو تمام جو شپس ابنائے حرمت سے گزریں گے وہ ان سے ہم ٹول لیں گے ہر صورت میں، تاکہ ہم اپنے نقصان کو پورا کر سکیں، ہم ایران کو دوبارہ ری بلڈ کر سکیں. تو اس حوالے سے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بڑے کمپلیکس قسم کے ٹاکس ہیں. تو اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو آن گوئنگ ٹاکس ہیں یہ کس جو اونٹ ہے کس کروٹ بیٹھتا ہے. تو اب آتے ہیں کہ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں
بھی جو ہے چائنا کی یاترا میں نکل چکے ہوئے ہیں، اور وہ پہلے فیز میں وہ جائیں گے ہنگسو، ایک شہر ہے، وہاں پہ جائیں گے. وہاں پہ وہ ایک انویسٹمنٹ کانفرنس ہے جو کہ بیٹری سٹوریج کے حوالے سے، آئی ٹی کے حوالے سے، ایگریکلچر کے حوالے سے وہاں پہ ہو رہی ہے. اور وہاں پہ B2B میٹنگز بھی ہوں گی، بزنس ٹو بزنس. پاکستان کے جو بزنس ٹائکونز ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں. تو وہ ہنگسو جو شہر ہے، وہاں پہ پرائم منسٹر صاحب پہلے فیز میں، اپنے وزٹ کے پہلے فیز میں، وہاں پہ جو لیڈنگ کمپنیز ہیں ان کے چیف ایگزیکٹو سے ملیں گے. علی بابا جو ہے ان کے آفس کا بھی وہ وزٹ کریں گے. اور اس کے علاوہ ہماری ایک اور ٹیم جو ہے وہ بیجنگ آلریڈی پہنچ چکی ہے کامرس منسٹری کی، اور ہمارا ایک ڈیلیگیشن پہنچ چکا ہوا ہے، کیونکہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ایک جو تھرڈ جو پاکستان چائنا FTA جو ہے تھرڈ جو ہے وہ کیا جائے، کیونکہ پہلے 2 FTA ہو چکے ہوئے ہیں. اس کے باوجود پاکستان کی ایکسپورٹس وہاں پہ نہیں بڑھ رہی، اور امپورٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس کیوں نہیں بڑھ رہی، اور اس کی جو وجہ بتائی گئی ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ جن چیزوں پہ، جن ٹیرف لائنز پہ پاکستان کو کنسیشن دی گئی تھی، اس سے زیادہ کنسیشن جو ہے آسیان کنٹریز کو دے دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھ نہیں رہی، بلکہ آسیان کی ایکسپورٹس جو ہیں ٹورڈز چائنا وہ بڑھ رہی ہیں. اسی طریقے سے چائنا نے ایک لیٹسٹ کام کیا ہے، وہ یہ کیا ہے کہ وہ افریقہ کے جو 53 کنٹریز ہیں ان کو بھی انہوں نے زیرو ڈیوٹی پہ کہا ہے کہ آپ اپنی چیزیں بھیجیں چائنا کی مارکیٹ میں. تو زیرو ڈیوٹی پہ جب ان کی مارکیٹ میں فلڈ کریں گی تو پاکستان کے لیے جو ہے وہ جو مارکیٹ ہے وہ سکویز ہوتی چلی جائے گی. تو پاکستان چاہتا ہے کہ آسیان کنٹریز اور افریقن کنٹری کے ساتھ دوبارہ پیرٹی حاصل کر سکے، لیول پلینگ فیلڈ ملے. اور پاکستان نے جو تیاری کی ہے وہ یہ ہے کہ 700 ٹیرف لائنز پہ پاکستان چاہ رہا ہے کہ ہمیں مزید کنسیشنز مل جائیں. اور اس وقت جو ہمارا جو ٹریڈ والیوم ہے وہ تقریباً 22 بلین ڈالر کا ہے چائنا کے ساتھ، لیکن پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ تقریباً چائنا کی طرف 2.3 بلین ڈالرز کی ہیں، جبکہ وہاں سے جو امپورٹس آ رہی ہیں وہ تقریباً 20 بلین ڈالرز کی اس کے ارد گرد ہیں. اور جو شارٹ فال آ رہا ہے وہ بہت خوفناک ہے. جو ٹریڈ بیلنس ہے وہ جو ہے وہ چائنا کے حق میں ہے، اور ہیوی ٹلٹڈ ٹورڈز دی چائنا ہے. تو وہ جو ہے تقریباً 19.4 بلین ڈالرز ہے. تو وہ چائنا کی طرف سارا ٹریڈ بیلنس ہے، اور پاکستان کو جو ہے جی ایکسپورٹس بڑھ نہیں رہی. تو اس وجہ سے پاکستان کا ایک ڈیلیگیشن جو ہے کامرس منسٹری کی قیادت میں بیجنگ میں موجود ہے. پاکستان کے جو کامرس منسٹری کے جو کرتا دھرتا ہے سینئر آفیشلز ہیں اور ریلیونٹ جو آفیشلز ہیں جو چائنا ڈیسک کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہانگسو سے چائنا یعنی بیجنگ جائیں گے تو بیجنگ میں وہ ہماری جو ٹیم ہے انہوں نے ظاہر ہے چائنا کے جو کامرس منسٹری کے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو مذاکرات کر لیے ہوں گے. تو اس کا جو فائنل رزلٹ جب آئے گا تو اس وقت تک پرائم منسٹر جو ہے ہمارے بیجنگ پہنچ چکے ہوں گے. تو بیجنگ میں جب وہ پہنچیں گے تو بیجنگ میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے پریزیڈنٹ زی جن پنگ سے ملاقات کرنی ہے. وہاں پہ وہ ان کی ملاقات طے ہے. تو پاکستان نے سی پیک کے حوالے سے وہاں پہ بات کرنی ہے، ایگریکلچر سیکٹر میں بات کرنی ہے، سی پیک جو 2 ہے اس کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے. کیونکہ جب پاکستان نے اور اس کے علاوہ 2-3 جو بڑے تھارنی ایشوز ہیں وہ بھی وہاں پہ ڈسکس کرنے ہیں، اور شاید چائنا کی جو سائڈ ہے وہ اٹھائے. کیونکہ پاکستان میں اب تک جو ہے بہت زیادہ انویسٹمنٹ چائنا نے کی ہے، لیکن چائنا کی کوئی بھی جو کنسائنمنٹ ہے وہ سست بارڈر سے انٹر نہیں ہوئی، اور ابھی تک وہ گوادر نہیں پہنچی، اور وہاں سے وہ شپ آؤٹ نہیں ابھی تک ہوئی، جس کے لیے چائنا نے بہت زیادہ تقاضا کی ہے. اور پاکستان میں انہوں نے تقریباً 62 ارب ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی ہے. اس میں انہوں نے جو جھومر ہے سی پیک کا وہ ہے گوادر کو انہوں نے ڈیولپ کیا ہے. پھر انہوں نے یہاں پہ جو ہے موٹر ویز بچھائی ہیں چائنا نے. پھر چائنا نے یہاں پہ جو ہے انرجی سیکٹر کے جو 16 پروجیکٹس لگائے ہیں. تو جو 16 پروجیکٹس لگائے ہیں پاور پلانٹ جو لگائے ہیں چائنا نے، اس کے حوالے سے ایشو جو ہے وہاں پہ ریز ہو سکتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے 2 بلین ڈالرز دینے ہیں جو ان کا پرافٹ بنتا ہے، اور جو یہاں سے لے کے جانا چاہتے ہیں پرافٹ کے طور پہ وہ ہم انہیں ادا کرنے میں ابھی تک ناکام ہوئے ہیں. اور لیکن پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ہم وہ پیسے دینے کو تیار ہیں. وہ تقریباً پاکستان روپی میں 560 ارب روپے بنتے ہیں. تو وہ
پاکستان جو ہے وہ ان کو دینے کے لیے تیار ہے، لیکن پاکستان یہ چاہتا ہے کہ جو دوسری آئی پی پیز کے ساتھ ہم نے کنسیشنز لی ہیں پاور پرچیز ایگریمنٹس میں، وہ کنسیشن جو ہے اگر ہمیں جو سی پیک کے تحت پاور پلانٹس لگے ہوئے ہیں وہ ہمیں دے دیا جائے تو ہم کوئی وقت ضائع کیے بغیر جو ہے ان کے پیسے ادا کر دیں گے، اور اس کے لیے پاکستان کے پاس لیکوڈیٹی موجود ہے۔ وہ پاکستان نے تقریباً 1225 ارب روپے جو ہیں بینکوں سے جو لیے ہیں، اور اس کی کافی ہم نے جو آئی پی پیز کو پیمنٹس کی ہیں جن سے ہمارے مذاکرات مکمل ہو چکے ہیں، ان کو سب کو پیمنٹس ہم نے کر دی ہوئی ہے۔ صرف سی پیک والے جو ہیں پروجیکٹس ان کی ہم نہیں کر سکے جو پیمنٹس ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی تھوڑا سا ریلیکسیشن دیں ہمیں۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ جو چائنا نے جو لینڈ کیا ہوا ہے جو لونز وغیرہ، اس کی وہ جو ہے جو ڈیوریشن ہے وہ بڑھا دیں، اس سے جو امپیکٹ آئے گا وہ ہمارے ٹیرف میں اس کی کمی آ جائے گی۔ تو وہ چائنا کی جو چائنیز پروجیکٹس کے جو مینجمنٹس ہیں وہ جو ہے اس پہ راضی نہیں ہو رہی، اس وجہ سے ان کو پیمنٹ ڈیلے ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے سرکل ڈیٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، جو کہ 1.6 ٹریلین تک ہم نے کیپ کیا تھا، لیکن وہ جو سرکل ڈیٹ ہے ان کو پیمنٹس نہ دینے کی وجہ سے وہ 1.8 ٹریلین تک جا چکا ہوا ہے۔ تو یہ جو ایشو ہے، یہ ایشو وہاں پہ فگر آؤٹ ہو سکتا ہے، ڈسکس ہو سکتا ہے، وہ وہاں پہ اس ایشو کو اٹھا سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی پروڈکٹیو جو ہے میٹنگز وہاں پہ پاکستان کی وہاں پہ ہوں گی، اور پاکستان نے مزید جو ہے چائنا سے انویسٹمنٹ وغیرہ لائی جائے گی یہاں پہ، اور جو ہم نے ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز بنانے ہیں اس میں بھی چائنا کی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان چائنا کی جو وہ انڈسٹری جو کہ انہوں نے آؤٹ سورس کی ہوئی ہے دوسرے ممالک میں، وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں آؤٹ سورس کریں، اور یہاں پہ جو ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز ہیں وہاں پہ وہ لگائیں، اور تاکہ پاکستان سے جو ایکسپورٹس ہیں وہ بڑھنی شروع ہوں، اور یہاں پہ بھی جو امپلائمنٹ کے جو مواقع ہیں وہ پیدا ہوں، اور پاکستان کی جو یوتھ ہے ان کو یہاں پہ بھی نوکریاں اور جابس وغیرہ ملیں۔ تو یہ باتیں تھیں جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا آج کے لیے۔ اور ایک اور خبر ہے، وہ یہ ہے کہ پیٹرولیم ڈویژن میں کے حوالے سے خبر ہے کہ جو ہے، اب یہ بات کنفرم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے جو ڈی جی آئل ہیں عمران صاحب، ان کو جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے تھوڑی دیر کے لیے ڈیٹینشن میں رکھا، ان سے کوسچنز آنسر کا سیشن کیا اور بعد میں ریلیز کر دیا، جس کی وجہ سے جو پیٹرولیم کلب ہے انہوں نے اپنے جو ہے نا کنسرنس کا اظہار کیا ہے کہ یہ بہت زیادتی کی گئی ہے، کیونکہ میرے خیال میں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان کے آفس میں چلے جاتے لا انفورسمنٹ ایجنسیز والے اور بات کر لیتے کہ جی جو ہورڈنگ ہوئی تھی جب ابنائے ہرمز کا کرائسس شروع ہوا تو قیمتیں یہاں پہ بڑھیں، تو کچھ کمپنیز نے، او ایم سیز نے پاکستان میں ذخیرہ اندوزی کی تھی، تو اس کے حوالے سے اگر انہوں نے ڈیٹا شیٹا ان سے لینا تھا تو وہ ایک ویل مینرڈ طریقے کے ساتھ ان سے بات کی جا سکتی تھی، کیونکہ میں ڈی جی آئل کو پرسنلی جانتا ہوں۔ ڈی جی آئل جو ہیں وہ انٹیگریٹی والے آدمی ہیں، وہ پر جو ہے نا آنیسٹ پرسن، اور انہوں نے کبھی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے یہ ہلکا سا بھی شائبہ ہو کہ ان کے ساتھ اس قسم کی ٹریٹمنٹ کی جائے۔ تو جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو اپنے رویوں میں جو ہے نا وہ تبدیلی لانی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب نیب بڑے زور شور میں ہوا کرتا تھا اور زوروں میں ہوا کرتا تھا نیب، ان کے پاس بڑی طاقت ہوا کرتی تھی، تو ہماری جو بیوروکریسی تھی وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا کرتی تھی۔ بے شک وہ فیصلہ ان دا سپریم انٹرسٹ آف دا پاکستان ہونا ہوتا تھا، لیکن وہ نہیں کرتے تھے، صرف اس لیے کہ اس جو نیب ہے یا جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کا جو بڑا ڈیروگیٹری انداز ہوتا ہے، جو پاکستان کے جو بیوروکریٹس ہیں، جو اعلیٰ ترین افسران ہیں، ان کے ساتھ اسی وجہ سے وہ کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگلے آنے والے دنوں میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ فیصلے اچھے ہوں، انڈیپینڈنٹ ہوں، اور فائلیں جو ہے موو کرتی رہیں، صرف اسی وجہ سے فائل ڈیسک پہ نہ رکھ دی جائے کہ اگر وہ فیصلہ کریں تو اس کا بہت زیادہ جو ہے فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی انویسٹیگیشن کرنی ہے تو وہ ویل مینرڈ طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اور آپ کا پورا حق ہے، لیکن ڈیٹینشن میں لے کے جانا بندے کو یہ بہت زیادتی ہے۔ اور ناظرین، آج کے لیے اتنے ہی کافی ہے، اور یہ ہمارا جو ہے عید سے پہلے کا یہ آخری پروگرام ہے۔ عید کے بعد ہم دوبارہ ملیں گے آپ سے۔ آپ کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ۔